आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से इस्तिफादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, रोज़ की तरह वीडियो पर जाने से पहले हम आपकी खिदमत में गुजारिश करते चलें कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप उस पर पेश किए जाने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मबनी अंग्रेजी कंटेंट से महरूम न रह सकें। नाजरीन, कुछ रिवायात की बिना पर जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों मोहम्मद व इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें के तिफलान मुस्लिम कहा जाता है, की शहादत जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत से चंद दिन बाद और कुछ मौर्रिखीन ने 1 साल बाद तहरीर की है। इसी तरह तासुर ये है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील शहादत के वक्त 28 साल के थे और उमूमी ख्याल ये किया जाता है कि जनाब मुस्लिम की एक बेटी और 2 बेटे थे, जिन्हें तारीख ने तिफलान मुस्लिम के नाम से याद रखा है। इसीलिए हमारी आज की ये वीडियो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस औलाद के बारे में तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेगी। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम पर हमने अपनी पिछली वीडियो में आपकी खिदमत में तफसीलात पेश की थीं कि किसी और की बजाय जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को ही कूफा क्यों भेजा गया। अगर वो वीडियो आप मुलाहिजा नहीं फरमा सके तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वो वीडियो लाजमी मुलाहिजा फरमाइए। उस वीडियो में हमने आपसे कूफा के कुछ उमूमी हालात का जिक्र किया था और बताया था कि कूफा के हालात उस वक्त निहायत अबतर थे, इसलिए कूफा की सिफारत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मंझे हुए मुदब्बिर की ज़रूरत थी जो ना सिर्फ समाजियात और सियासियात के तमाम पहलुओं पर नज़र रखते हुए सूरत हाल का दुरुस्त तरीके से जायज़ा ले सके, बल्कि वो जंगी मुआमलात में भी अपना सानी ना रखता हो, ताकि कूफा में पैदा होने वाली जंगी फ़ज़ा का भी उम्दा तरीके से तज्ज़िया कर सके। इसलिए जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का इंतखाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बतौर ख़ास फरमाया। जनाब मुस्लिम की उम्र उस वक्त 52 या 53 साल थी। आप जंगे सिफ़ीन में दिलावरी के जौहर दिखा चुके थे और कुछ अहले सुन्नत मसादिर के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम से पहले की खिलाफतों में भी जंगी मुहिमों में हिस्सा ले चुके थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का जंगे सिफ़ीन जैसी जंग में जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को फौज के मेसरा यानी लेफ्ट विंग पर कमांडर मुकर्रर करना इस बात की हतमी दलील है कि जनाब मुस्लिम इब्ने अकील मौला अली अलैहिस्सलाम की फौज के बेहतरीन जंगी कमांडरों में से एक थे। नाजरीन, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस औलाद के सिलसिले में भी मौर्रिखीन के दरमियान शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। हम यहाँ आपकी खिदमत में मुख्तसरन कुछ मौर्रिखीन के नज़रियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। किताब तज़किरतुश्शुहदा में मुल्ला हबीबुल्लाह शरीफ काशानी ने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के 4 फर्जंद तहरीर किए हैं। अब्दुर्रज़ाक मूसवी मुकर्रम ने अपनी किताब मुस्लिम बिन अकील में बयान किया है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 5 बेटे थे, जबकि आपकी एक बेटी जिसका नाम हमीदा है का भी तज़किरा किया है। इन बेटी के सिलसिले में अब्दुर्रज़ाक मूसवी मुकर्रम ने बयान किया है कि उनका अक़द अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील के साथ हुआ, यानी उनका शौहर उनका चचाजाद भी था और खालाजाद भी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील की वालिदा ज़ैनब सुगरा बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा थीं। इस लिहाज से जनाब ज़ैनब सुगरा और जनाब रुकैया सुगरा और जनाब रुकैया कुबरा ये आपस में बहनें थीं। किताब नासिखुत तवारीख में सिपहर काशानी ने जनाब मुस्लिम बिन अकील के 2 फर्जंद मोहम्मद और इब्राहीम का तज़किरा किया है और बयान किया है कि ये कूफा में शहीद हुए। ये वही हैं जिन्हें तिफलान मुस्लिम कहा जाता है। कुछ मौर्रिखीन ने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के सिर्फ इन्हीं दोनों फर्जंदों का जिक्र करते हुए जनाब मुस्लिम की एक 7 साला बेटी का तज़किरा भी किया है, जो करबला में उस वक्त शहीद हुई जब फौज अशकिया ने खय्याम पर हमला किया। ये रिवायत किताब मुआलिउस सिब्तैन और अय्यानुश शिया में बयान की गई है। ताहम सैयद इर्तज़ा अब्बास नकवी ने अपनी किताब जिंदगानी हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील में हज़रत मुस्लिम की 14 औलादों का जिक्र किया है,
جن میں 12 بیٹوں کے ناموں کے ساتھ ان کے مختصر حالات بھی تحریر کیے ہیں، جبکہ 2 بیٹیوں عاتقہ اور حمیدہ بنت مسلم بن عقیل کے نام بیان کرنے کے بعد ان کے حالات بھی لکھے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی اولادوں کے نام اور ان کے مختصر حالات زندگی بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ الاکبر بن مسلم بن عقیل۔ ان کی والدہ رقیہ کبریٰ بنت علی بن ابی طالب تھی۔ حضرت عبداللہ کی ولادت 34 ہجری میں مدینہ میں ہوئی اور یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 2، عبداللہ الاصغر۔ ان کی والدہ حضرت رقیہ صغریٰ بنت علی بن ابی طالب تھی۔ یہ 46 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام کتب مقاتل و تواریخ میں عبداللہ اصغر، ابو عبداللہ، عبید اللہ اور ابو عبید اللہ ذکر ہوا ہے۔ یہ تبدیلیاں کاتبوں کی غلطی کا نتیجہ ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کربلا میں شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر یوں سلام کیا گیا ہے: السلام علی ابی عبداللہ بن مسلم بن عقیل۔ پھر اسی زیارت ناہیہ میں ان کے قاتل عمر بن صبی سیداوی پر لعنت کی گئی ہے۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب زیارت ناہیہ کے اس نام ابی عبداللہ کو بھی کتابت کی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور ان کے نام کا عبداللہ ہونا بیان کرتے ہیں۔ نمبر 3، احمد بن مسلم بن عقیل۔ ان کی والدہ کے ضمن میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ام ولد تھی۔ جناب احمد کی ولادت 40 ہجری سے پہلے ہوئی۔ فاضل دربندی نے آپ کا ذکر کیا ہے اور کربلا میں آپ کی شہادت کو بیان کیا ہے، اور آپ کا کربلا میں پڑھا گیا رجز بھی تحریر کیا ہے۔ نمبر 4، جعفر بن مسلم بن عقیل۔ ان کی والدہ کے ضمن میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ وہ ام ولد تھیں، یعنی کنیز تھیں۔ جناب جعفر کی ولادت 35 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ابو اسحاق اسفرائینی اور علامہ دربندی نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ اسفرائینی نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے دن جب جناب جعفر بن مسلم میدان میں آئے تو ان کے مقابلے پر کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی۔ انہوں نے دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا اور بقول ان میں سے 15 افراد کو ہلاک کیا۔ کچھ دیر آرام کے لیے واپس پلٹ رہے تھے کہ عبدربہ بن عبداللہ جوفی نے آپ کو ایک تیر مارا، جس کے سبب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہادت دی۔ کتاب نور العین فی مشہد الحسین، اسرار الشہادت اور جواہر اتقان میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ناظرین، انساب کی کتابوں میں جناب جعفر بن مسلم کے 4 بیٹوں کا بھی تذکرہ ہے، جن کے نام عبد المطلب، حمزہ، محسن اور ابو تراب ہے۔ علامہ ارتضیٰ عباس نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ شہید نہیں ہوئے بلکہ صاحب اولاد تھے۔ لیکن ناظرین، ہم یہاں جناب ارتضیٰ عباس سے اختلاف کریں گے، کیونکہ کسی کا صاحب اولاد ہونا اور کربلا میں شہید ہونا 2 مختلف معاملات ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ جناب جعفر کی زوجہ اور اولاد، جو کہ یقیناً 61 ہجری میں کم سن تھی، کربلا نہ گئی ہو اور مدینہ میں ہی رہ گئی ہو۔ نمبر 5، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل۔ ان کی والدہ کو بھی کنیز ہی تحریر کیا گیا ہے۔ 42 ہجری مدینہ میں جناب عبد الرحمن کی ولادت تحریر کی گئی ہے۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام فتح تحریر کیا گیا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ ان کی والدہ کا اسم گرامی ہے یا صفت ہے، کیونکہ عربی میں فتح کے معنی جوان عورت کے ہیں۔ کچھ مقاتل اور تاریخ کی کتب میں جناب عبد الرحمن کا تذکرہ ملتا ہے۔ کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں جناب عبد الرحمن کی شہادت کربلا میں تحریر کی گئی ہے۔ فاضل دربندی نے عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 17 تحریر کی ہے۔ تاہم کتاب تذکرۃ الشہداء میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی جعفر کے بعد میدان میں آئے اور 50 یزیدیوں کو فنار کیا۔ نمبر 6، اون بن مسلم بن عقیل۔ ان کی والدہ کو بھی کنیز ہی تحریر کیا گیا ہے۔ 40 ہجری میں مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ کتاب اسرار الشہادت میں علامہ دربندی نے تحریر کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی احمد کے بعد میدان میں آئے، جبکہ یا سارات مسلم
یعنی اے خون مسلم کا انتقام لینے والوں کی صدا بلند کی گئی تو یہ میدان میں تشریف لائے اور 200 افراد کو فنار کیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے خیام کی طرف چلے تو عمر بن صبیح کے تیر سے زخمی ہوئے اور شہادت ہوئی۔ نمبر 7، عبدالعزیز بن مسلم بن عقیل۔ آپ کا ذکر ابن قتیبہ دینوری نے المعارف میں اور مجدی نے انساب الطالبین میں کیا ہے، لیکن آپ کی والدہ کا نام بیان نہیں کیا گیا، اس لیے آپ کی عمر کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ طے ہے کہ آپ کربلا میں موجود نہیں تھے، اور قرین عقل یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں آپ اپنے دادا حضرت عقیل بن ابو طالب علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ نمبر 8، مسلم بن عقیل۔ ان کی والدہ کو بھی کنیز ہی تحریر کیا گیا ہے۔ ان کی ولادت مدینہ میں 44 ہجری میں ہوئی۔ ان کا ذکر بھی ابن قتیبہ دینوری نے المعارف میں اور بلازری نے انساب الاشراف میں کیا ہے۔ مجدی نے انساب الطالبین میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ ان کی والدہ کا تعلق بنی عامر بن ساسا سے بیان کیا ہے۔ جناب مسلم بن مسلم نے بھی کربلا میں شہادت پائی۔ ابو اسحاق اسفرائینی اور ملا حبیب اللہ کاشانی نے آپ کا رجز اور شہادت بیان کی ہے۔ نمبر 9، علی بن مسلم بن عقیل۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت رقیہ کبریٰ بنت علی بن ابی طالب تھی۔ آپ عبداللہ اکبر بن مسلم بن عقیل کے سگے بھائی تھے۔ آپ کی ولادت 36 ہجری میں ہوئی اور 61 میں کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ تحقیق آیت اللہ شیخ صادق کرباسی نے اپنے مشہور زمانہ حسینی انسائکلوپیڈیا میں درج کی ہے۔ نمبر 10، محمد اکبر بن مسلم بن عقیل۔ سبت ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ ام ولد کنیز تھی۔ ناظرین، ہمارے تاریخ دانوں نے تاریخ لکھتے وقت ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی ازواج کے سلسلے میں عدل کا ترازو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً بنی ہاشم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے کنیزوں کو آزاد کرتے تھے اور پھر ان سے نکاح فرمایا کرتے تھے۔ نیز اگر یہ بیبیاں کنیزی میں بھی تھیں تو تب بھی کنیز سے یہ ہستیاں شرعی نکاح فرمایا کرتی تھیں۔ ان ہستیوں کو ام ولد اور کنیز لکھنا ان کے شرف و منزلت اور عزت کو گھٹانے کے مترادف ہے۔ نمبر 11، محمد اصغر بن مسلم بن عقیل۔ یہ کوفہ میں شہید ہوئے اور مسیب میں دفن ہیں۔ طفلان مسلم میں سے ایک یہی ہیں۔ نمبر 12، ابراہیم بن مسلم بن عقیل۔ یہ بھی کوفہ میں شہید ہوئے اور مسیب میں دفن ہیں۔ طفلان مسلم کے طور پر جو 2 بچے مشہور ہیں ان میں سے دوسرے یہی ابراہیم ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں اپنے والد کے ساتھ کوفہ تشریف لائے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل چونکہ ان بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو ان دونوں بچوں نے آپ کے ساتھ چلنے کا کہا، جس پر جناب مسلم ان کو ساتھ لے آئے۔ ان دونوں بچوں یعنی محمد اصغر اور ابراہیم کو جناب مسلم کے خروج کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر کی پچھلی دیوار سے قاضی شرعی کے گھر میں اتار دیا گیا تھا۔ قاضی شرعی نے ان بچوں کو رات کے وقت قافلے کا پتہ بتا کر گھر سے نکال دیا، جس سے یہ بچے کوفہ میں در بدر پھرنے لگے۔ لوگوں نے انہیں پکڑ کر ابن زیاد تک پہنچایا، جس نے انہیں زندان میں قید کر دیا۔ زندان کے انچارج مشکور نے موقع پا کر انہیں زندان سے نکال دیا اور ایک قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ اس قافلے تک نہ پہنچ سکے اور ایک ضعیفہ کے گھر میں پناہ لی، جس کے لڑکے حارث نے ان کو گھر میں موجود پا کر دریا کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ نمبر 13، حمیدہ بنت مسلم بن عقیل۔ جناب حمیدہ رقیہ صغریٰ بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی اور سفر کربلا میں موجود تھیں۔ منتخب تریحی اور معالی السبتین میں کربلا میں آپ کی عمر 11 سال بیان کی گئی ہے، جبکہ بحر العلوم نے اپنے مقتل میں آپ کی عمر 13 برس بیان کی ہے۔ حسینی انسائکلوپیڈیا میں آپ کی ولادت 49 ہجری مدینہ میں بیان کی گئی ہے اور سن وفات 142 ہجری لکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جناب مسلم کی وہی بیٹی ہیں کہ جن کو سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے
بروز عید اپنے زانوں پر بٹھا کر سر پر اپنا دست شفقت پھیر کر محبت فرمائی تو انہوں نے امام سے فرمایا کہ آج آپ ہم سے ایسے شفقت فرما رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے کرتا ہے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق جناب حمیدہ کی شادی محمد اکبر بن عقیل بن ابی طالب سے ہوئی تھی، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی 4 اولادیں ہوئیں، جن کے نام عبداللہ، محمد، حرم اور ام ہانی ہیں۔ حضرت حمیدہ بن مسلم بن عقیل کی نسل خوب پھلی پھولی اور دنیا کے مختلف حصوں میں سکونت پذیر ہوئی۔ نمبر 14، عاتقہ بنت مسلم بن عقیل۔ آپ کی والدہ حضرت رقیہ صغرا بنت علی بن ابی طالب تھیں۔ حضرت عاتقہ 52 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئیں اور واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 10 بھائیوں کی شہادتیں دیکھیں۔ شام غریبہ میں جب بھگدڑ مچی اور اشقیاء نے خیموں پر حملہ کیا، اس دوران گھوڑوں کے سموں تلے آ کر پامال ہو گئیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے آپ کو شہدائے بنی ہاشم میں اولاد عقیل کے ساتھ دفن کیا۔ ناظرین، جناب مسلم ابن عقیل کی اولاد کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے چلیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی نسل اور اولاد ہاشمی کہلاتی ہے۔ جناب جعفر بن مسلم سے حضرت مسلم کی نسل باقی رہی۔ پاکستان کے کچھ ہاشمی خاندان جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ان میں سے کچھ خاندان تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ میں مقیم ہیں، جبکہ ان کا شجرہ جناب مسلم کے بیٹے عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کے واسطے سے جناب مسلم تک پہنچتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔